बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। पाकिस्तान में आंधी बारिश और उसके बाद बिजली की बंदिश, तो एक तवील ब्रेक डाउन के बाद हाजिर खिदमत है। खबरें अच्छी नहीं है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे की तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। तो क्या जंग बंदी का धागा टूटने वाला है? सीज फायर खत्म होने वाला है? इसके अलावा खलीजी मालिक पर मुसलसल ड्रोन अटैक की इतलात है और आज ईरान ने भी दावा किया कि उस पर ड्रोन हमला किया गया है। और इस खबर के साथ ही दुनिया में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है, उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में बयान मरसूस के हवाले से अहम पैगामात है। आर्मी चीफ की तकरीर में भी एक बहुत बड़ा मैसेज और वज़ीर आज़म ने भी एक अहम पैगाम दिया, उस पर बात करेंगे। और मरियम नवाज वाघा बॉर्डर से पिंडी तक क्या मामलात हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आपने हुर्मुज़ में बारूद की फैली हुई बू जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कल कतर, कुवैत और इमारात पर ड्रोन हमले हुए जिसने मशरिक़ वस्ता को हिलाकर रख दिया, मगर उसके बाद ईरान ने अमेरिका को उनकी तजावीज़ का जवाब दिया। नई तजावीज़ भेजी गई हैं और उन तजावीज़ को देखने के बाद ये लगता है कि ईरान ने अमेरिका की तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। तो जो नई तजावीज़ ईरान ने सदर ट्रंप को भेजी थी, उन्होंने उसको मुकम्मल नाकाबिल कबूल यानी एब्सोल्युटली नॉट या रिजेक्टेड कह दिया है। तो अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुमकिन 30 दिन की सीज़ फायर की तोसी और आपने हुर्मुज़ दोबारा खोलने की जो बातचीत हो रही थी उस पर अब डेडलॉक आ गया। तो ना ईरान मान रहा है ना अमेरिका मान रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर तेल की मंडी में तेज़ी आ गई है, कीमतें बढ़ गई हैं। ब्रेंट खाम ऑयल कीमत में 3.8% इजाफा, वो $105.20 तक पहुंच गया, जबकि अमेरिका में बिकने वाला खाम तेल 4% बढ़कर $99.30 हो गया। तो ईरान का दावा यह है कि अमरीकी तजावीज़ ट्रंप के हद से ज़्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ है। ईरानी तजावीज़ में जो अमेरिका को भेजी गई हैं उसमें एक बार फिर अमेरिका को जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी और आपने हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी तस्लीम करने पर जोर दिया गया। जो अमेरिका और ईरान के मीडिया ने इस हवाले से दावे किए हैं कि क्या क्या तजावीज़ भेजी गई हैं, उसमें मतन के मुताबिक ईरान चाहता है कि तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी की जाए, ईरान पर मुस्तकबिल में दोबारा हमले ना करने की गारंटी दी जाए। इसके अलावा अमेरिका से तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करने का भी मुतालबा किया गया है। अमेरिका बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर दे और ईरान के मुंजमद असासे बहाल कर दिए जाए। तो आलमोस्ट ये वही तजावीज़ है जो ईरान ने अमेरिका को इससे पहले भेजी गई, जिसका मतलब ये कि ईरान अपनी तजावीज़ में मुकम्मल तौर पर तब्दीली के लिए तैयार नहीं है। जोहरी हथियारों के हवाले से भी उसने लिखा है कि जब माहिदा हो जाएगा, बातचीत चल निकलेगी, तो फिर उसके बाद जोहरी हथियारों या यूरेनियम के बारे में बात की जाएगी। तो ये जवाब जो ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए भेजा था, पाकिस्तान ने पहली फुर्सत में अमेरिका को भेजा और अमेरिका ने फौरी तौर पर उसको रिजेक्ट कर दिया। तो अमेरिका जो इंसिस्ट कर रहा है कि ईरान जोहरी हथियार ना बनाने का वादा करे, उस पर ईरान ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। तो अमेरिका ने कुछ 3 तजावीज़ भेजी थी, वैसे तो 14 भेजी थी, लेकिन 3 तजावीज़ पर इंसिस्ट किया जा रहा था। एक तो ईरान दोबारा कभी यूरेनियम अफजूदा नहीं करेगा, उसके लिए एक टाइमलाइन भी दी गई, और दूसरा यूरेनियम का जो ज़ख़ीरा तकरीबन 880 किलोग्राम, ये वो अमेरिका के हवाले कर देगा। ईरान ने इन मुतालबात को अमरीकी ख्वाहिशात की फहरिस्त करार दिया है और ये कहा कि बातचीत होती रहेगी, वायदा होता रहेगा, लेकिन जोहरी मामलात को फौरी तौर पर इसमें शामिल ना किया जाए, इसको अलग रखा जाए। अब ईरान ने जवाब देने में एक तो टाइम काफ़ी लिया, अमेरिका ने 2 दिन का वक्त दिया था, ईरान ने उससे कहीं ज़्यादा वक्त लिया, और ईरान ने जो जवाब दिया उसमें ईरान ने अपनी पोजीशन में रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं की है। तो अमेरिका को ये बात ज़ाहिर है अच्छी नहीं लगेगी। और पाकिस्तान जो तोक़ो कर रहा था कि ट्रंप 14 मई को चीन जाएंगे, तो पाकिस्तान का भी एक रोज़ के लिए विज़िट करेंगे और इस दौरान माहिदे की तकरीब भी मुनक्कद की जा सकती है। अमरीकी हुकाम ने इस पर आमादगी ज़ाहिर कर दी थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब नई सिचुएशन है, तो अभी इस हवाले से कोई फीडबैक नहीं कि क्या ट्रंप जो है वो
چین جاتے ہوئے یا چین سے واپسی پر پاکستان میں ایک دن کے لیے رکیں گے۔ ٹرمپ نے جو رد عمل دیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ وہ کسی صورت بھی ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے گے، یہ ان کی پرائم کنڈیشن ہے اور ہو سکتا ہے کہ انہیں ایران پر دوبارہ حملے کرنا پڑے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ایران کا یورینیم حاصل کر کے رہیں گے۔ ایران امریکہ اور باقی دنیا کے ساتھ کھیل رہا ہے اور تاخیر اور تاخیر، ویسے ہی جیسے سنی دیول ایک فلم میں جج صاحب کو کہتا ہے کہ جج صاحب تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تو اب ٹرمپ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ تاخیر پہ تاخیر اور تاخیر پہ تاخیر۔ ٹرمپ کا موقف یہ کہ ایران یہ کھیل پچھلے 47 سال سے کھیل رہا ہے، لیکن اب اس کو یہ کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں۔ امریکہ کوئی فیصلہ کیے بغیر اور ایران سے اپنی شرط منوائے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا جنگ بندی ختم ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کل ایک اور بڑا واقعہ تھا، اتوار، بہت ہی برا دن تھا۔ 3 ارب ممالک نے دعویٰ کیا کہ ان پر حملے کیے گئے، اور آج صبح ہی ایران نے بھی دعویٰ کیا کہ ان کے فضائی نظام نے ایک ڈرون طیارہ مار گرایا۔ اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ڈرون طیارہ کس نے فائر کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جنوب مغربی علاقے میں جو ان کا ڈرون کو روکنے کے لیے سسٹم ہے اس نے دشمن ڈرون کو تباہ کر لیا۔ اس سے پہلے یو اے، کویت اور قطر میں ڈرون حملے ہوئے ہیں اور ایک کارگو جہاز میں بھی آگ لگی ہے۔ قطر کی وزارت دفاع نے یہ دعویٰ کیا کہ متحدہ عرب امارات سے ان کا ایک مال بردار جہاز مساعید، اس کو بندرگاہ کے قریب ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد جہاز پر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اگرچہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن اس حملے نے کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں، اور یہ ایک بلک کیریئر جہاز تھا جو مقررہ راستے سے ہٹ کر قطری پانیوں میں موجود تھا، یعنی ایران کی حدود میں بھی نہیں تھا۔ جہاز کو پاسداران انقلاب کی بحریہ نے باقاعدہ پروٹیکشن بھی دی ہوئی تھی، لیکن کہیں سے ایک نامعلوم ڈرون آیا ہے جس نے اس جہاز کو ہٹ کیا، جس کا مطلب یہ کہ نہ ایران یہ کام کر رہا ہے، نہ کوئی عرب ملک کر رہا ہے، یا پھر عرب ملکوں میں سے کوئی شرارت کر رہا ہے۔ تو بعض ذرائع نے یہ بتایا کہ جہاز کی جو ایکچولی ملکیت ہے وہ امریکہ سے ہے۔ اس طرح کویت نے بھی دعویٰ کیا ہے اور امارات نے بھی دعویٰ کیا کہ ان کی فضائی حدود میں بھی ڈرونز مارے گئے ہیں اور انہوں نے اس کو انٹرسیپٹ کیا ہے، یعنی ناکام بنا دیا ہے۔ تہران نے اس پر شدید رد عمل دیا اور ان کی پارلیمانی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے سوشل میڈیا پر کہا کہ امریکہ کے لیے گھڑی کی سوئیاں الٹی چلنا شروع ہو گئی ہیں، بہتر یہ کہ وہ ہتھیار ڈال لے اور ہماری شرائط مان لے۔ ایرانی پاسداران نے خبردار کیا اگر کسی نے بھی ایرانی تیل بردار جہاز کو نقصان پہنچایا تو خطے میں موجود امریکی اڈوں پر ایک بہت بڑا حملہ کیا جائے گا۔ تو ایران، جس کے بارے میں یہ اطلاعات تھی کہ وہ امریکہ کی شرائط ماننے پر آلموسٹ تیار ہو گیا، اچانک اس نے اپنی پرانی شرائط پر کیوں سٹینڈ لے لیا؟ تو شاید اس کی وجہ جو میں سمجھ پایا وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایران کو لگتا یوں ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ چین کے دورے سے پہلے ہر صورت ایران کے ساتھ ڈیل فائنل کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کامیاب کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کا چین کا دورہ جو ہے وہ ان سوالات کی نظر نہ ہو جائے کہ ایران کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہیں تو وہ کیسے ٹھیک ہوں گے۔ کیونکہ چین نے بھی وارننگ دی رکھی ہے کہ ٹرمپ اگر چائنا آئے تو اس سے پہلے ایران والا معاملہ حل کر کے آئے۔ تو کیا اس معاملے کو ایران نے موقع غنیمت جانا ہے؟ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ایران ٹرمپ کے دورہ چین کو بھی پریشر کارڈ کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف ایک اہم خبر یہ کہ سپریم لیڈر نے ایران کی فوجی قیادت سے ملاقات کی ہے۔ مسلح افواج کی متحدہ کمانڈ کے سربراہ علی عبداللہی نے مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات کی، اور جو ان کی طرف سے بیان سامنے آیا اس کے مطابق سپریم لیڈر نے فوجی کارروائیوں کو جاری رکھنے اور دشمن کے خلاف سخت موقف اپنانے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ تو اب دنیا ایک بار پھر خطرے کے دہانے پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ ایک اور بڑی خبر جس نے مڈل ایسٹ کو ہلا کے رکھ دیا وہ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ ہے، جس میں اس نے امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگی کارروائی کے لیے عراق کے صحرائی علاقے میں ایک خفیہ فوجی اڈہ قائم کیا، اور اسرائیلی اسپیشل فورسز یہاں پر تعینات تھیں جو اسرائیلی فضائیہ کو لاجسٹک پرووائڈ کر رہی تھی۔
تو عراق میں اسرائیلی اڈے کا ہونا یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے، اور امریکہ کے اڈے تو موجود ہیں لیکن امریکہ وہاں پہ اسرائیل کو اڈا بنا کے دے رہا ہے، تو اس اڈے سے ایران کے اوپر حملے کیے گئے۔ تو یہ ذرا حیران کن سی بات ہے۔ 10 مئی ایک بہت بڑا دن ہے جب پاکستان نے دنیا میں اپنا نام روشن کیا، انڈیا کو شکست دی اور پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ تو اب پاکستان حکومت نے ہر سال 10 مئی کو یوم بیان المرصوص یا مارک حق کے نام سے منسوب کر دیا ہے، منایا جائے گا۔ لیکن پاکستان کے عوام جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں پر بہت ہی پریشان ہے، اور حالات یہ ہے کہ آئی ایم ایف بھی تڑپ اٹھا ہے، اور آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ بجلی گیس کی قیمت غریب عوام کے لیے ظلم مت بنائے، یعنی قیمتوں کو مناسب رکھے۔ تو اب حکومت جو کہ لگ رہا ہے کہ کئی محاذوں پر کامیاب ہے لیکن معیشت کے حوالے سے شدید مشکلات کا شکار ہے، اور چونکہ پاکستان سفارتی کامیابیاں تو حاصل کر رہا ہے لیکن پاکستان کے عوام کا ایک بڑا سوال یہ کہ ان کو اس کا کیا فائدہ۔ پاکستان کے عوام کی جو بنیادی ضروریات ہے، اگر ان پر حکومت توجہ نہیں دیتی تو پھر عوام کی نظر میں حکومت کی کامیابیاں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ویسے یہ حکومت کی نہیں ہے، ریاست پاکستان کی کامیابیاں ہیں، تو اس پر لوگ خوش ہیں، لیکن اس بات پر بہت پریشان ہے کہ ہم خطے میں سب سے مہنگا تیل خرید رہے ہیں، اور اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو حکومت بتاتی ہے وہ آئی ایم ایف پہ الزام ڈالتی ہے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ حکومت پاکستان کا کام ہے، ہم نے تو ٹیکس لینا ہے، تو ہمیں جو آپ نے پیسہ لیا ہوا ہے وہ کیسے واپس کرنا ہے، ہمارا صرف اتنا کنسرن ہے۔ تو جو حکومت بزنس مین سے اور باقی لوگوں سے ٹیکس اکٹھا نہیں کر پا رہی، نہ بڑی بڑی انڈسٹریوں سے اکٹھا کر پا رہی ہے، تو وہ اب عام آدمی کی جیب سے نکالا جا رہا ہے، اور یہ اصل تکلیف ہے پاکستان کے عوام کی۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے عوام کو اس بات کی تکلیف ہو کہ دنیا میں تیل مہنگا تو ان کے ہاں تیل مہنگا کیوں ہے۔ پاکستان کے عوام کو اس بات کی تکلیف ہے کہ تیل اس وجہ سے مہنگا نہیں ہوا کہ دنیا میں تیل مہنگا ہو رہا ہے، بلکہ تیل اس لیے مہنگا کیا جا رہا ہے کہ حکومت اپنی ناکامیوں نالائکیوں کا بوجھ عوام پر ڈال رہی ہے۔ ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا کیونکہ گروتھ ہے نہیں، بہت برے حالات ہیں اس حوالے سے، اور پیسے ہے نہیں ہمارے پاس، اور پیٹرول بھی اس لیے مہنگا ہے کہ ہمارے پاس پیٹرول ذخیرہ کرنے کے بھی کوئی مناسب بندوبست نہیں ہے۔ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ 2 ماہ کے لیے پیٹرول ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر پاکستان کے اندر پیٹرول ریزرو کرنے کے بندوبست ہو تو پاکستان جو ہے وہ 6 مہینے سال کا 2 سال کا پیٹرول ریزرو کر سکتا ہے، سیو کر سکتا ہے، تو قیمتیں کنٹرول میں رہ سکتی ہے۔ لیکن یہاں پیٹرول کی قیمتوں کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں، یہ تو حکومت اپنے اخراجات چلانے کے لیے اور آئی ایم ایف کو پیسہ واپس کرنے کے لیے جو لیوی اور ٹیکسز لگا رہی ہے اس کی وجہ سے لوگ اتنے پریشان ہیں، اور ان کا اتنا دل جلا ہے کہ وہ جو پاکستان کی سیلیبریشن کے دن ہے اس دن بھی زیادہ خوش نظر نہیں آئے۔ اور آج مدر ڈے ہے، تمام لوگوں کو مبارک ہو، جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی ماں کی خدمت میں پھول اور گفٹ پیش کرے، ان کی قدم بوسی کرے، اور جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے اور ان کی قبروں پہ حاضری دے۔ تو ماؤں کو ضرور یاد رکھے، لیکن ان حالات میں لوگ مدر ڈے بھی بھول گئے ہیں، لوگوں کی جیب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تحائف خرید سکے۔ تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں نے جو سوشل میڈیا کو کل پورا دن اسٹڈی کیا تو وہاں پر مہنگائی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ایک تو بات یہ کہ سوشل میڈیا پر جو کنٹرول ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، اور میرا خیال ہے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے پہلی بار پی ٹی آئی کو ایک ایسا موضوع ملا کہ جس پر اگر وہ ڈھنگ سے سیاست کریں تو وہ پراپر اپوزیشن پارٹی کہلا سکتی ہے، اور وہ اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ کل لاہور میں بھی مہنگائی کے خلاف پی ٹی آئی نے ایک چھوٹی موٹی ریلی نکالی، جلوس نکالا، 4 موٹر سائیکلیں گاڑیاں نکلیں، اور ان کو کسی نے روکا بھی نہیں، کسی نے گرفتار بھی نہیں کیا، جو اس سے پہلے عموماً نہیں ہوتا تھا۔ اس سے پہلے عموماً ایسے لوگوں کو پکڑ لیا جاتا تھا، لیکن اب میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا ہوا ہے، اور چونکہ اپوزیشن رہی نہیں، اور 9 مئی ایک ایسا سانحہ ہے جس نے پی ٹی آئی کی سیاست یا انتشاری سیاست کو آلموسٹ ڈیڈ کر دیا، تو ظاہر ہے چیزوں کو ختم ہوتے ٹائم لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا
مرا ہاتھی 1.25 लाख का, क्योंकि مرتے مرتے بھی وہ ٹائم لے جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ خاصا قیمتی رہتا ہے. تو وہ جو جوش و جذبہ تھا, وہ جو انتشار تھا, وہ ختم ہو گیا. تو اب یہ بھڑاس نکالتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اور سوشل میڈیا پہ ان کو ایک اچھا موقع مل گیا کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اب یہ کوئی بڑی وجہ نہیں ہے. حکومت اگر ڈھنگ سے کام کرے تو ٹیکس ریونیو یا ٹیکس کلیکشن کی جا سکتی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اسی حکومت کے دور میں, جس دور میں ہمیں یہ پریشانی ہے کہ پاکستان کے پاس خرچہ چلانے کے لیے پیسے نہیں ہے, پاکستان معاشی بحران سے بھی نکلا ہے. پاکستان نے ججوں کی تنخواہوں میں بھی کئی گنا اضافہ کیا. اسی دور میں وزراء کی اور ارکان اسمبلی کی تنخواہیں بھی بڑھی ہیں. ایک وزیر کی تنخواہ 2 लाख سے 10 लाख ہو گئی ہے, اسپیکر 2 लाख سے 25 लाख پہ چلا گیا ہے, ارکان اسمبلی کو مراحت حاصل ہوئی ہیں, اور پھر اور بھی کئی شعبے ہیں. ایک لمبی لسٹ اگر آپ جا کر سوشل میڈیا پر دیکھیں تو لوگ آپ کو گنواتے ہیں کہ اشرافیہ کیا کیا مراحت حاصل کر رہی ہے, لیکن غریب کا حال یہ کہ اس کو اب پیٹرول بھی 415 لیٹر کا آپ دے رہے ہیں, اور پھر اس پہ اور کئی مصیبتیں ہیں. ان حالات میں دیکھیں جب 8 بجے کاروبار بند ہو جائے, اور پاکستان میں تو لوگ ویسے ہی شام کے اوقات میں یا رات کے اوقات میں زیادہ بزنس ڈیل کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان موسم جب گرم ہوتا ہے تو پھر دن کے اوقات میں کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو 8 بجے مارکیٹ بند تو کاروبار ویسے ہی نہیں ہے, پیٹرول اوپر سے زیادہ, تو حالات بڑے خراب ہیں. اور دوسرا, پاکستان میں سرکاری ملازمت کی طرح بڑھ جاتی ہے ہر سال, لیکن جو پرائیویٹ طبقہ ہے, جو نجی کمپنیوں کے پاس ہے, جو نجی اداروں کے ساتھ ہے, ان کی پچھلے کئی سالوں سے تنخواہ میں 1 روپیہ بھی اضافہ نہیں ہوا. ادارے جو ہے وہ مسلسل یہ رونا روتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا, اخراجات مہنگے ہو گئے, حکومت ٹیکس وہ لیتی تو ہم تنخواہیں کہاں سے بڑھائیں, جبکہ سرکار جو ہے سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہیں بڑھا دیتی ہیں. اب حکومت نے کمرشل طیاروں کے لیے جیٹ فیول کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے, اور کتنا کیا, صرف 53 روپے 11 پیسے فی لیٹر, اور جیٹ فیول قیمت ہے 441 روپے 66 پیسے. یعنی موٹر سائیکل چلانی ہے تو 415 کا پیٹرول ڈلوائے, اور جہاز اڑانا ہے تو 441 کا جہاز اڑائے. اس کے علاوہ کچھ اچھی خبریں بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ بری خبریں اتنی حاوی ہو جاتی کہ اچھی خبریں لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. جیسے 2 دن پہلے لاہور میں پاکستان چائنا بزنس کانفرنس ہوئی ہے, جس میں گھریلو برقی آلات کے شعبے میں $40 ملین, الیکٹرک سیکٹر میں $60 ملین, اور بیٹری سٹوریج سیکٹر میں $82 ملین کی سرمایہ کاری کے معاہدے طے ہوئے. چائنا کی 74 کمپنیوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی ہے. بہت بڑا ایونٹ تھا جس میں تقریباً $2 ارب کے آس پاس کے معاہدے ہوئے ہیں. لیکن حکومت کی جو میڈیا ٹیم ہے وہ ان خبروں کو نہ سمجھتی ہے نہ ہائی لائٹ کر پاتی. ان کے نزدیک تو جو لیڈران ہیں ان کی پروموشن ہی اصل کام ہے, کیونکہ طرح ایسے کم نہیں ملتی. اس کے علاوہ ایک اچھی خبر, آرمی چیف جنرل آصف منیر کی ایک تقریر تھی, جنہوں نے کل ہندوستان کو بڑا سخت میسج دیا اور کہا کہ پاکستان کو عسکری جارحیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنانا ہندوستان کا خواب ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر کے خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کر دے. تو اسی لیے مئی میں انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا, لیکن دشمن کا یہ خواب اس کے قد کاٹ اور صلاحیت سے کہیں زیادہ ہے. ہندوستان کا یہ خواب پاکستان کبھی پورا نہیں ہونے دے گا. دشمن بھول چکا ہے کہ پاکستان کی فوج نہ پہلے طاقت کے غلبے سے مرغوب ہوئی نہ اب کبھی ہوگی. دشمن جان لے کہ پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات محدود نہیں ہوں گے. یعنی جیسے مئی میں جنگ ہوئی ہے, ایسی سادہ جنگ نہیں ہوگی کہ تاڑے جہاز اڑے تو ساڑھے جہاز اڑے. انڈیا کے 100 سے جہاز اڑے, ہمارے کو 40 اڑے, اور ہم نے ان کے 8 جہاز مار گرائے, اور پھر کہانی ختم ہو گئی. لیکن پاکستان نے بتا دیا کہ آئندہ اگر ایسا ہوا, جو بھارت کر رہا ہے جنگی تیاریاں, بارڈر پہ فوجیں لگا رہا ہے, تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم ایک سادی سی لڑائی لڑیں گے, تھوڑا بڑا گیم کھیلیں گے, اور اس کے اثرات بڑی دور تک جائیں گے. یعنی آئندہ مہم جوئی کے اثرات انتہائی خطرناک, دورس اور تکلیف دہ ہوں گے. اور پھر انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ ایک ایک پاکستانی کی شہادت کا بدلہ لیں گے. تو یہ پیغام ان کا دوسرے پڑوسی ملک کے لیے ہے جہاں سے پاکستان کے اوپر حملے ہوتے ہیں. تو افغانستان اور بھارت دونوں کو انہوں نے یکساں طور پر پیغام دیا. اس کے علاوہ شہباز شریف نے بھی بڑی اچھی تقریر کی, اور مریم نواز نے لاہور کے واغہ بارڈر میں تقریب میں شرکت کی اور سیدھی وہاں سے پنڈی چلی گئیں.
تو لوگ اس سے بڑے پریشان کہ مریم نواز کی جو انرجی ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. آپ کو پتا ہے واگا بارڈر پہ بڑی لمبی تقریب ہوتی ہے پریڈ کی، اور وہ اس میں خود شریک تھیں، اور پاکستانی جوانوں کا جوش و جذبہ بے مثال تھا. اور انڈیا میں بھی یہ خبر تھی کہ مریم نواز ادھر آئی ہوئی، تو انڈیا میں بھی مریم نواز زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے. لوگ بڑے خوش ہیں. وہ جو ہمارا مشرقی پنجاب ہے انڈیا کی طرف، جس کو ہم چڑھدا پنجاب کہتے ہیں، وہاں کے لوگ بھی مریم نواز کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ یہ کر رہی ہیں وہ انکریڈیبل ہے. ہمارے یہاں تو بڑی تنقید ہوتی ہے نا، سی سی ڈی بنا دی جناب، بڑا پرابلم ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے. وہ بڑے خوش ہیں. اور پھر جو کسی خاتون کو، بچی کو ہراساں کرنے پہ وہ جو پستول چل جاتا ہے اچانک نیفے کے اندر، اس کی بھی انڈیا کے اندر بہت ہی سراہنا ہو رہی ہے. بہت ہی وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھا کام ہے. تیسرا کام مریم نواز نے جس میں وہ کمپرومائز نہیں کر رہی، صفائی کا نظام ہے. اور پاکستان میں پورے پاکستان میں اس کی مثال نہیں ملتی. اس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، تو انڈیا والے بھی کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور اہم کام جس کی وہ تعریف کر رہے ہیں، وہ ہم سب اس پہ تنقید کر رہے ہیں پیرا فورس کے اوپر، کہ پیرا فورس نے تباہی پھیلائی. اور پیرا فورس کر بھی یہ رہی ہے، بازار جہاں پہ انکروچمنٹ ہے یا جو دکانیں ٹائم پہ بند نہیں ہو رہی، اس پہ لوگ بڑے پریشان ہیں، کیونکہ تاجر طبقہ کافی پریشان ہے. اور یہ بدتمیزی کے واقعات بہت آتے ہیں. لیکن اس کا جو ایک پازیٹیو پہلو جو مجھے انڈیا سے پتہ چلا، وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگ یہ کر رہے ہیں پیرا فورس والے، کہ محلوں کے اندر جو لوگوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں جو گند پھیلاتے ہیں، ان کو ایک ایک کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں سے ہٹا رہے ہیں. اور پھر یہ جو آوارہ کتوں کے حوالے سے لوگ بڑا شور مچا رہے تھے، یہ وائپ آؤٹ ہو رہے ہیں، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیسے ہو رہے ہیں. تو یہ بھی یعنی وہ اب ان چیزوں کے اوپر توجہ دے رہے ہیں. تو پیرا فورس کے بھی مثبت اور منفی پہلو دونوں ہیں. منفی پہلو زیادہ ہے کیونکہ کاروبار متاثر ہو رہا ہے، اور مثبت پہلو یہ ہے کہ اسی ڈنڈے نال ہی ٹھیک ہونے ہیں، اس کے علاوہ ساڈا علاج ہی کوئی نہیں گا. ایک ایسی خبر جس سے پوری دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا ہے، وہ خبر یہ کہ اگر کسی ملک کے لیڈر کو خطرہ ہو، اس کی جان کو خطرہ ہو، اس پہ حملہ ہو جائے، اس کو اٹھا لیا جائے، اور ملک اگر ایٹمی ملک ہے، تو اس کی فوج کو یہ ہدایت دے دی گئی ہے کہ آپ نے حملہ آور کے اوپر ایٹمی حملہ کرنا ہے. ایٹمی میزائل خود بخود چل جائیں گے. تو شمالی کوریا سے آنے والی ایک سنسنی خیز رپورٹ نے پوری دنیا، دوسرا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو پریشان کر دیا. امریکہ بھی تو بدماش بنا ہوا نا، جس ملک کے سربراہ کو چاہے اٹھا لیا، وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اٹھایا، ایران کے سپریم لیڈر کو مار دیا. تو اب شمالی کوریا نے پکا بندوبست کر دیا، اور اس نے پوری دنیا کو سکتے میں ڈال دیا. پینٹاگون اور عالمی دفاعی ماہرین پریشان ہے کہ جو کام شمالی کوریا نے کیا ہے، اگر یہ ان تمام ملکوں نے کر لیا جن کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، تو ہم کیا کریں گے. تو شمالی کوریا نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی پالیسی میں ایسی ہولناک ترمیم کر دی ہے کہ شمالی کوریا کا ایٹمی نظام آٹو پائلٹ پر چلا گیا. اگر کم جونگ ان کو کچھ ہوا تو دنیا کا خاتمہ. یعنی نئی پالیسی کے مطابق اگر کسی غیر ملکی حملے میں کم جونگ ان کو قتل کرنے یا کرنے کی کوشش بھی کی گئی، تو شمالی کوریا کا ایٹمی ہتھیاروں کا نظام بغیر کسی انسانی مداخلت یا کسی کے حکم کا انتظار کیے بغیر خود بخود دشمن پر ایٹمی میزائل داغ دے گا. اس نظام کو ماہرین خودکار جوابی کارروائی کا نام دے رہے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ کم جون ان کی موت کی صورت میں بھی انتقام یقینی ہوگا. تو یہ کتنی خوفناک بات ہے. کم جون ان رات کو اگر ہارٹ اٹیک سے مر گیا تو وہ ایٹمی نظام تو آٹومیٹک چل پڑے گا. اور اس کے دو ٹارگٹ ہیں، ایک تو جنوبی کوریا اور دوسرا امریکہ. تو امریکہ والے بڑے پریشان ہیں، کیونکہ اب وہ پھر کم جون ان کی حفاظت کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ بھائی انہوں کچھ ہو نہ جائے. اگر اس سے کچھ ہو گیا تو یہ تو سیدھا وہاں سے میزائل اڑ کے امریکہ کی طرف آئے گا، اور وہ ایک میزائل تھوڑی ہوگا، وہ کئی میزائل ہوں گے. تو پیانگ یانگ نے یہ قدم مارچ میں ایران کے خلاف ہونے والے حالیہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد اٹھایا ہے. اور ایران کی اعلیٰ قیادت کے اچانک اور تیزی سے خاتمے نے شمالی کوریا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ جو ڈسپٹیشن سٹرائک ہے وہ کتنی مہلک ہو سکتی ہے. یعنی امریکہ جو کچھ کر رہا ہے، اچانک حملہ کر کے
तहस नहस कर देना। तो शुमाली कोरिया वालों ने खतरे को भांप लिया, उन्होंने कहा हमने तो ये करना है। तो टेलीग्राफ ने ये रिपोर्ट दी है कि अमेरिका और जनूबी कोरिया को शुमाली कोरिया ने खुली वार्निंग दे दी है कि अगर शुमाली कोरिया की क़यादत पर ज़रा भी आँच आई तो पूरा खित्ता फौरी तौर पर एटमी जंग की लपेट में आ जाएगा, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब दुनिया एक ऐसे मुकाम पर आ गई जहां एक गलत फैसला पूरी इंसानियत के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। और आप ज़रा इसको वाइड कर लें, सोचें कि कितने मुल्क हैं जो एटमी सलाहियत रखते हैं और उनके सरबरा ताकतवर हैं। अगर वो सब यही काम करें, मेरा ख्याल है कि अमेरिका को इससे बेहतर जवाब नहीं दिया जा सकता और अमेरिका से बचने के लिए इससे बेहतर रास्ता नहीं हो सकता। तो कम से कम अमेरिका को रोकने के लिए ये काम किया जा सकता। और अगर ईरान ने ये काम किया होता तो कम से कम आज उनके सुप्रीम लीडर कम से कम वो आज जिंदा होते। लेकिन वो अजीम लोग थे, उन्होंने ये काम नहीं किया कि अगर उनको आँच आए तो पूरी दुनिया को तबाह कर दे, मगर कोरियन ये कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा कर लूँगा, बहुत ख्याल रखिएगा।